अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैट्रिक स्पेशल में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमज़ा शफ़क़ात साहब से, जो कि डीसी इस्लामाबाद हैं। हावेवर डीसी इस्लामाबाद होने के साथ साथ ये पाकिस्तान भर में एक बहुत नुमाया मकाम और शोहरत हासिल कर चुके हैं। हम ये राज जानना चाह रहे हैं कि डीसी तो बहुत से आते हैं, जाते हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं। क्या वजह है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमज़ा शफ़क़ात साहब को दूसरे डिप्टी कमिश्नर से मुख्तलिफ किया? आइए मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड, बड़ी मेहरबानी आपकी। हमज़ा शफ़क़ात साहब, ये बताइए कि जैसे मैंने अभी कहा कि डीसी तो बहुत हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर अपनी बात करूं तो मैं तो समझता हूं कि मैं बड़ा एक एवरेज आदमी हूं, कोई बहुत ज़्यादा मेरे में कोई क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और अल्लाह ताला करम उन्हीं लोगों पे करता है जो मेहनत बहुत ज़्यादा करें। तो एक तो सिविल सर्विस के अंदर जो हमारा एटीट्यूड है नॉर्मली सिविल सर्वेंट्स का, बाकी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर जो पैशन फॉर पब्लिक सर्विस है कि हम लोगों की खिदमत करें, वो कम है। अगर उस पैशन के साथ बंदा काम करे, हार्डवर्क करे, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद आपको इज़्ज़त देती है। तो ये लोग कहते हैं कि जी आपकी क्योंकि सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छी है तो इसलिए आप पॉपुलर हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं यार, सोशल मीडिया टीम मेरे से इतने बड़े बड़े इदारे हैं जो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए में टीम्स हायर करते हैं, उनकी क्यों नहीं नेक नामी होती? तो नेक नामी हर उस शख्स की होती है और वो ओहदों में नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो बेचारे कितने आम हैं, लेकिन जो उनका लीडर है उसकी एक कॉल के ऊपर 10,000 बंदा बाहर आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए दर्द रखता है, एम्पथाइज करता है, उनके लिए मेहनत करता है, इंटेग्रिटी वाला आदमी है और ऑनर के साथ काम करता है और फिर उनके मसाइल हल कराता है। तो खुद ब खुद वो पॉपुलर हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी आप डीसी हों या आप कोई बहुत बड़े आपके पास कोई मिनिस्टर आप हों। तो ये आई थिंक अगर मैं करूँ तो उसमें यही है कि अगर आप पब्लिक सर्विस सही तरीके से काम करें तो लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको इज़्ज़त देती है। पब्लिक सर्विस पे तो शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे, बट डोंट यू थिंक कि आप थोड़ा सा क्रेडिट अपनी सोशल मीडिया की टीम को देंगे जिन्होंने आपके हर छोटे और बड़े काम को बड़े अच्छे से प्रमोट किया? और मैं ये बहुत पॉजिटिव अंदाज से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ जहाँ पे भी ट्विटर पे एक छोटा सा मैसेज आता है तो आपकी टीम और आप फ़ौरन एक्शन में आते हैं। आप थोड़ा क्रेडिट उनको देंगे? नहीं, उसमें कोई इसमें शक नहीं है कि सारी प्रोफाइल इम्प्रूव करने के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम लोगों की कंप्लेंट्स एड्रेस ऐसे करते हैं सिविल सर्वेंट्स या डिप्टी कमिश्नर्स कि उनके दफ्तर में कोई बंदा आए और दफ्तर में आए और आप उसकी दरख्वास्त मार्क करें, उस पर रिपोर्ट मंगवाएं, रिपोर्ट आए, फिर वो दोनों पार्टीज़ दोबारा आएँ और आप उनके दरमियान कोई फ़ैसला करें। ये एक लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है। उसमें होता ये है कि जब लोग दफ्तर में आते हैं, आप दफ्तर में मौजूद नहीं होते। जब आप दफ्तर में मौजूद होते हैं तो रश इतना ज़्यादा होता है कि आप अक्सर लोगों को सुन नहीं सकते, और फिर दफ्तर आने के लिए भी ख़ास किस्म के लोग दफ्तर आते हैं। नॉर्मली 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो फीमेल्स की है, वो ऑफिसेज़ नहीं आती। फिर यहाँ बाकी लोग अपने ऑफिस में इतने बिजी होते हैं कि वो भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकते। तो हमने कहा कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि जो लोग हमारे दफ्तरों में नहीं आ सकते, हम उन तक कैसे पहुँचें। तो उसका एक तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप खुली कचहरियाँ करें। हम जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वो अपना टेंट लगाते हैं और वहाँ बैठ के लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जितना डेमोक्रेटिक तरीका सोशल मीडिया ने हमें प्रोवाइड किया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप किसी का काम अगर हल करते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारे लोगों को पता भी चलता है, और बहुत सारे लोगों को पता चलने से और ज़्यादा लोग फिर आते हैं कि जी हमारा मसला भी यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे बताएं और उसका मसला हल करें। तो हम उसको प्रायोरिटी पे ज़रूर हल करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट की भी नेक नामी होती है कि यार ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। पूरी दुनिया के अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यही है कि आप ट्रांसपेरेंट रखें, अकाउंटेबल गवर्नमेंट रखें, गवर्नेंस इंप्रूव करें, और सबसे ज़्यादा है कि आप इनको रिस्पॉन्ड करें। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करें लोगों की प्रॉब्लम्स को, और आप अपने कमरे में बैठ के कह रहे हैं कि मैं इधर सड़क बना दूंगा, उधर से मैं खड्डा खोद दूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को हमने वाकई बहुत प्रायोरिटी पे लिया। इसमें हमें बड़े मसले भी आए, लोगों ने हमें कहा भी कि यार ये सिविल सर्वेंट्स को तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हमने कहा कि हम अपनी कोई एग्रेंडाइजमेंट नहीं कर रहे, कोई अपनी कोई तारीफ़ें तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने के लिए कर रहे हैं। तो वो फिर आवाम उसको पसंद करती है, और बस यही है, इसी तरह ही काम चल रहा है। नहीं, बिकॉज इसने आपको बहुत रीचेबल बना दिया, हर बंदा आप तक पहुंच पाता है। मुझे एक चीज़ और बताइए, बिकॉज जब मैं देखती हूँ कि किसी भी नेचर के काम के लिए लोग फ़ौरन हमज़ा शफ़क़ात साहब को टैग करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि एज अ डिप्टी कमिश्नर आपकी कुछ महदूद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, आप हर चीज़ तो नहीं कर सकते, बट
یہ کیا لوگوں کا بلیو ہے کہ وہ آپ کو میسج کریں گے اور آپ وہ فوراً کر کے دے دیں گے کام؟ میں نے وہ ابھی بات کی نا کہ رسپانسونیس جو ہے نا، بلیو کریں کہ لوگ اب اتنا زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ اور یہ اسٹیٹ اور ہمارے سب بیوروکریسی سے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اکثر لوگوں سے میں جاؤں اور ملوں اور اپنی فیملی میں بھی لوگوں کو ملوں تو سب کا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے، یار ہماری تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایک بندہ سننا شروع کر دے تو پھر لوگ آٹومیٹکلی کہتے ہیں کہ یار کوئی تو سن رہا ہے، چلو اس کو بتا دیں، کیا پتہ مسئلہ حل ہی ہو جائے. تو مجھے کراچی کے لوگ بھی ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں، لاہور کے لوگ بھی ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وابڈا میرے انڈر نہیں ہے، لوگ وابڈا کی شکایات بھی کر رہے ہوں گے، سی ڈی اے کی شکایات بھی کر رہے ہوں گے، پولیس کے معاملات میں بھی مجھے کر رہے ہوں گے. اور میں پھر بھی وہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں تو میں مسئلہ حل کر دوں یا ان کی آواز بینگ اے سول سرونٹ میں ان کی آواز پہنچا دوں. اور جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے انڈر دا لا، اس کا پرائم کام یہی ہے کہ اس نے لوگوں کی کمپلینٹس کو ریڈریس کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر کا اپنا کوئی محکمہ نہیں ہوتا، وہ باقی سارے محکموں کے درمیان ایک کوارڈینیشن کا رول کرتا ہے، ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ. تو وہ ایک طرح سے یہ ہمارے کام کا حصہ بھی بن جاتا ہے کہ چلو کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر وابڈا کا بھی مسئلہ ہے اور پبلک ایٹ لارج اس سے تنگ ہو رہی ہے تو ہم انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہم ان تک بات تو پہنچائیں کہ یار یہ آپ ایک کھمبا ہے، اس کی تاریں نکل رہی ہیں، اس سے کوئی بچہ زخمی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تو آپ اس پہ اپنا کام کریں. اور وہ لوگ نارملی باقی ڈپارٹمنٹس بھی پھر کر دیتے ہیں، کمپلائی بھی کر دیتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا آفس ایک ہسٹوریکل آفس چلا آ رہا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریسٹیج ابھی بھی ایسوسیٹڈ ہے، اور ڈی سی کے کہنے پہ لوگ مسئلے حل کر ہی دیتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ میرا انالیسس یہ ہے کہ کیونکہ میں سن رہا ہوں تو اس لیے پھر لوگ مجھے ہی سناتے رہتے ہیں. کئی دفعہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ میرا کام نہیں ہوتا اور لوگ مجھے پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ایکشن لے رہے، اور پھر میں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ یار یہ میری جورسڈکشن سے باہر ہے. لیکن بس یہ پھر سوشل میڈیا کے آنے کے پھر یہ اس کے پروز اینڈ کونس تو ہیں. بالکل. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 50% کمپلیننٹس یا جن کو مسائل ہوتے ہیں ان میں خواتین ہوتی ہیں. اب خواتین عموماً آپ کے دفاتر میں تو آ نہیں سکتی ہیں، تو کیا ایسا میکانزم آپ نے ڈیولپ کیا ہے جس کے ذریعے خواتین آپ تک آسانی سے پہنچ پائیں؟ ہم نے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی ایک پرائم منسٹر کا ایک پورٹل بنا ہوا ہے. اس پورٹل کے اوپر سب کو اپنی آئیڈینٹی چھپا کے بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور آپ کی کوئی بھی کمپلینٹ ہے، اور اس لیے ہمیں پی ایم پورٹل پہ بہت زیادہ خواتین کی کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی ہمیں فلاں اسکول میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، یا ہماری سیلری کے مسئلے ہیں، یا ہم ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہو رہی ہیں، یا ہماری زمین کا یہ مسئلہ ہے، یا میں بیٹی ہوں، میرے باپ کی زمین میرے بھائیوں نے میرے سے ہتھیا لی. بہت اتنی کمپلینٹس ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ بیچاری تو ایڈریس ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے دفتروں میں تو آ نہیں سکتی. دفتروں کے اندر کلچر ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، یا دفتروں کے اندر باقی کراؤڈ ایسا آیا ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو اس لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم تو یہ ہے ہمارا پی ایم پورٹل کا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسلام آباد پولیس نے ایک بڑا اچھا پورٹل بنایا ہوا ہے. انہوں نے جینڈر پروٹیکشن یونٹ بنایا ہوا ہے. اس میں خواتین ہی کو لگایا ہوا ہے. خواتین آفیسرز ہیں، ایس پی اس کو لیڈی آفیسر ہیڈ کرتی ہے، جو فون سننے والی ہیں وہ بھی ساری خواتین ہیں. تو وہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم نے اپنے آفس کے اندر اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ٹائم 3 ہماری آفیسرز ہیں جو فیمیل آفیسرز ہیں. وہ بڑی اسٹیبلشڈ ہماری اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈی کی کمپلینٹ آئے گی تو ہم ان کو ریفر کر دیں گے، کیونکہ بینگ اے لیڈی آفیسر وہ ایک خاتون سے زیادہ کھل کے بات بھی کر سکیں گی. ان کے سامنے خواتین ڈومیسٹک ابیوز ہو، کوئی اور پرابلم ہو، کوئی گھر ہمسایوں کے مسئلے ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، تو ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں اور پھر ان کے وہ مسئلے ریزالو بھی کرتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ابھی ہماری ایک سیشنز جج جو ہیں، اسلام آباد میں 2 سیشنز جج ہیں، ان میں سے ایک خاتون ہے. ہماری جو جسٹسز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان میں سے ایک خاتون ہے. اسلام آباد کے اندر میری ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خاتون ہے، اور اس کے علاوہ 3 ہماری اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہیں. اینڈ ون آف دیم از فرام اے مائنورٹی کمیونٹی اینڈ ون آف دیم از فرام چترال. تو وہ ایک اس طرح کا اور ایک بلوچ ہے ہماری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر. تو اس طرح یہ ہم نے انٹینشنل بائی ڈیزائن خواتین کو یہاں پہ لائیں تاکہ ہمارے آفسز میں آئیں، اپنے مسئلے حل کریں. اور آفٹر آل ہماری رسپانسبلٹی، ہمیں تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم مسئلے حل کریں، تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آئیں اور اپنے مسائل حل کرائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے پروجیکٹس آپ کے ٹینیور میں آپ نے شروع کیے، کمپلیٹ بھی کروائے، فنکشنل ہو گئے. کون سا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو بہت فخر ہے کہ میں نے یہ ایک ایسا کام کر دیا ہے جو کہ شاید میرے سے پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا؟ جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ تو انفراسٹرکچر اور باقی ضلعوں میں ہوتے رہتے ہیں. کچھ 2-3 ہماری ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز ہم نے کی ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. ایک ہم نے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن یہ کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ ہمارے پاس 12 لاکھ گاڑی رجسٹر ہے اسلام آباد میں، اور ہر سال انہوں نے ٹوکن ٹیکس جمع کرانا ہے. ایکسکیوز می. اب وہ جو 12 لاکھ لوگ ہر سال ہمارے دفتر میں آتے ہیں، اور ایک دفتر میں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے.
اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اب کسی نے بھی ٹوکن ٹیکس جمع کرانا ہے، ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ ون لنک کے ساتھ ایک MOU کیا اور ہم نے انیبل کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ اپنی بینکنگ ایپ سے، دنیا میں وہ اپنی گاڑی کا ٹیکس اپنی بینکنگ ایپ سے جمع کرا سکتا ہے. اس سے ہم نے ہماری جو سٹی ایپ بنی جس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا، ہم نے اس سال میں 1 ارب روپیہ اس ایپ کے اوپر اکٹھا کیا ہے. یعنی کہ ادروائز یہ 1 ارب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے دفتروں میں آنا تھا، دھکے کھانے تھے، ٹاؤٹس کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا، اب وہ سارے کے سارے بچ گئے ہیں. چھوٹی سی انٹرونشن تھی کوئی ہم نے کوئی کروڑوں روپیہ نہیں لگایا، کوئی ہم نے کوئی جادوئی کام نہیں کیا، کوئی بلڈنگز نہیں کھڑی کی، ایک ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی، 2 سائن کیے اور بینکنگ ایپس کے تھرو ہم نے انیبل کیا. بہت زیادہ فائدہ ہوا اسے. اسی طرح ہم نے جو ہماری 40 سروسز ہیں اسلام آباد کی، چاہے وہ ڈومیسائل ہو، لائسنسنگ ہو، آرمز لائسنسنگ ہو، آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہو، NOCs لینے ہوں، پرمٹس لینے ہوں، ڈیکلریشنز لینی ہوں، اس طرح کی 40 سروسز ہیں وہ ہم نے اپنی ایپ پہ ڈال دی ہیں. اور اس ایپ کے اوپر ہر ہفتے 150 سے 200 بندہ اس ایپ کو یوز کرتا ہے. 4 لاکھ سے زیادہ اس کے ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی چھوٹی سی پاپولیشن ہے، ان میں سے بھی 4 لاکھ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوئے ہیں اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اب وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے دفتروں میں آنا تھا اور ہم نے دفتروں میں ہونا نہیں تھا، ہم نے کہیں فیلڈ میں ہے، کہیں میٹنگ میں ہے، اور وہ پھر گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو گالیاں دیتے کہ یار ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی ہم نے، اور اس پہ بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، ایپ تو مفت میں بن جاتی ہے. ہمیں تو NITB نے فری آف کاسٹ بنا دی ہے، کوئی ہم پیسے بھی اس کے چارج نہیں کرتے، صرف سروسز اب ان کو آن لائن مل جاتی ہیں. ان 2 چیزوں پہ بڑا مجھے خوشی ہے. اور ابھی ایک فائنل ہم نے چھوٹا سا ایک کام کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر پراپرٹی کا بہت زیادہ فراڈ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ انویسٹ کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ایلیگل ہے. تو ہم نے ایک سینٹر بنا دیا ہے، پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر. کوئی بھی بندہ پورے پاکستان کا ہو، اسلام آباد کو ہمارے دفتر آئے اور کہے جی میں فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، اور ہماری طرف سے اس کو لیٹر مل جاتا ہے کہ جی یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، ان اپرووڈ ہے، لے آؤٹ پلان اپرووڈ ہے، کتنے کنال کا ہے، کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے، کس نے اپروو کیا ہے، کیا اس کا ایریا ہے، پوری انفارمیشن رپورٹ اس کو فری آف کاسٹ مل جاتی ہے. اور ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے سٹارٹ کیا ہے اور یقین مانیں کہ ہمارے پاس ابھی 150 کے قریب لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس سروس کو یوز کیا، اور ان 150 میں سے مور دین 100 وہ لوگ تھے جن کو فیک سوسائٹیز ان کو بیچ رہی تھیں، اور اب ان کو ہم نے بچا لیا ہے. ان کو پتہ چل گیا یہ انلیگل سوسائٹی ہے، اور کہیں تو ایسی سوسائٹیز ہیں جو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کہیں چکری میں ہے، نام کے ساتھ اسلام آباد لکھا ہوا ہے کیونکہ اسلام آباد میں ایک دکان کے اندر وہ اپنا آفس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو ہم نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑی. سارا ڈیٹا ہم نے CDA سے لیا، چیئرمین CDA صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر، اور اس کو ہم نے آن لائن اویلیبل کر دیا ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یہ پوری دنیا کے لیے ہم یہ اپنا پورا سسٹم اویلیبل کر دیں گے آن لائن، کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں پراپرٹی لینی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ کلک کریں، آپ کو ودن 24 آورز ہم اپلائی کریں گے کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. تو بہت سارے لوگ فراڈ سے اور اس انفارمیشن کی وجہ سے کروڑوں اربوں کے جو لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ بچ جائیں گے. میرے خیال سے یہ کچھ 2-3 چیزیں ہم نے یہ بہت بہترین آپ کے انیشیٹیوز ہیں، بیکاز ایک تو آپ نے ڈیجیٹائز کر کے سارا کرپشن کو بہت کم کر دیا ہے. سیکنڈلی آپ کا بہت سارا جو پیپر ورک ہو رہا ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا نا، تو اس میں بھی کافی ہیلپ ہوئی. فخر تو آپ کو ہے اپنے ان 3 پروجیکٹس کے اوپر. کوئی ایسا بھی پروجیکٹ آپ نے کیا جو آپ کو لگا یہ تو ٹوٹل فیلیور تھا، فلاپ آئیڈیا تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں جو ہماری، اب یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے کہ کون سا ہمارے ایسا کوئی پروجیکٹ اگر میں کہوں تو میرے خیال سے ہم جو ہمارے پٹواریوں کی ہم کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. اس کا ماڈل ہمیں بار بار بدلنا، اتنی مشکلات ہیں اس میں. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز بھی بڑی سخت ہیں. باقی چیز ہم نے آن لائن کر دی ہے، لیکن اس پورے سسٹم کو چینج کرنا کہ لوگ پٹواری کے چنگل سے بچ جائیں، یہ انفارمیشن ان کو پہلے اویلیبل ہو جائے اور یہ ڈیٹا ہی ان کے پاس ہو، یہ ادھر دھکے ہی مت کھائیں. اس میں اتنے لیگل لکوناز ہیں، وہ اتنا کمبرسم اور پینفل پروسیس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بڑے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. 2-3 سال سے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. کافی کام ہم نے کر لیا ہے، ڈیجیٹائز تو کر دیا ہم نے. اسلام آباد کا لے آؤٹ پلان اور میپس وہ سارے ڈیجیٹل ہیں، لیکن ایکچولی جو پروسیس ہے سیل پرچیز کا، اس کو کمپیوٹرائز کرنا بڑا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، اور اس پہ میں کافی پھنسا ہوا ہوں کہ یار کیسے اس میں سے نکلیں. اب اللہ کرے گا انشاءاللہ. اس میں گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سروے آف پاکستان کو انوالو کریں، ان کے تھرو یہ پروجیکٹ کریں. تو اللہ کرے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. اگر یہ ہو جائے تو بڑا، ورنہ تو ہم بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہے ویژن، کیا ہے آگے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں آپ کے اوپر اور مزید رسپانسبلٹیز بھی ڈال دی گئی ہوئی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ نے اگلے چند سال اپنے کیسے پلان کیے ہوئے ہیں؟ بیکاز مجھے یہ لگتا ہے آپ بہت اچھے
اسٹریٹجکلی پلان کر رہے ہیں چیزوں کو, بہت سوچ بچار کر کے کر رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اگلے 2 سے 3 سال میں؟ اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا گروتھ ریٹ بہت ہائی ہے. پورا پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں باقی ملکوں کے ساتھ تو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے 2.3%, وچ از ادروائز ویری ہائی. دنیا میں تو نیگیٹو بھی ہیں گروتھ ریٹس اور پاپولیشن کے, اور کہیں پہ 1% ہے, پورا یورپ 1% سے نیچے ہے. پاکستان کا 2.3% ہے, اٹ از ویری ہائی. اسلام آباد کا 4.9% ہے, بٹ اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دا ورلڈ. 7 لاکھ کی آبادی تھی آج سے 10-15 سال پہلے, اب یہ تقریباً 28 لاکھ کی ہو چکی ہوئی ہے, اور اگلے 10 سال میں پورے نیوزی لینڈ کی پاپولیشن سے زیادہ پاپولیشن صرف اس شہر میں ہوگی. اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, ہم لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتے. فریڈم آف بائنگ پراپرٹی ہے, آپ کہیں بھی آ سکتے ہیں, لوگ ہر کسی کی خواہش بھی ہے وہ اسلام آباد میں ہے. لیکن اس اربن سپرال کی وجہ سے, اس اربنائزیشن کی وجہ سے میسو جو امیگریشن ہو رہی ہے ٹورڈز اسلام آباد, یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے. اس کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کوئی طریقہ ہم نے خود نہیں بنایا, وہ UNDP نے تمام دنیا کے ممالک کو 20 پوائنٹس دے دیے ہیں جن کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں. اس میں کیا کیا پوائنٹس یہ ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کریں جو سسٹینیبل ہوں. سسٹینیبل کیسے ہوں گے؟ اگر وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں اور خود بخود چل رہے ہوں. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کی انوائرمنٹ کو بچائیں. تو ہم نے فارسٹ ایریا کو بچانے کے لیے دیواریں بنانا شروع کر دی ہیں. وہاں پہ جو پرانے گاؤں تھے ان کو موو کرتے جا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں ایکڑ انڈر آکیوپیشن تھے, ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ریورز اور نلاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسلام آباد کے اندر مور دین 60 نلاز ہیں جو اربن ایریا میں سے گزر رہے ہیں. ایک زمانے میں یہاں پہ مچھلیاں ہوتی تھیں ان نلاز میں, اور اب اس کے اندر کبھی کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس میں فلڈ آ جاتا ہے, کبھی 100 سال تک اس میں پانی نہیں آتا. اس کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے نلاز ہیں ان کے اوپر جتنی انکروچمنٹس ہیں, ان کے اندر جتنی سویج پائپس آ رہی ہیں ان کو ہم بند کریں اور اپنے نلاز کو پروٹیکٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے 2 ریورز ہیں, ریور سواں اور ریور کورنگ, یہ بہت بڑے ہمارے ریورز ہیں جن کے اندر میسو انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. لوگوں نے سارا اپنا گاربیج جو سالڈ ویسٹ ہے اس میں ڈمپ کیا ہوا ہے, تو اس کی کلیننس کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ بیسیکلی مرین لائف کو بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, انوائرمنٹ لائف کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اینیمل لائف بھی پروٹیکٹ ہوگی. یہ تو ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف اسلام آباد کا نیا ماسٹر پلان بننے جا رہا ہے جو CDA بنا رہا ہے, اور اس ماسٹر پلان کے اندر پورے اسلام آباد کے ایریے کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بنے بھی تو اس میں سے وہ 30% ایریا صرف گرین ایریا کو دے دیں. تو وہ 70% کے اندر ہی کام کرنا چاہتی ہیں, تو 70% کے اندر اپنا کام کریں, اور اس کے اندر بھی امینٹی پلاٹس رکھیں, اپنے اسکولس کے پلاٹس رکھیں, اپنی ماسکس رکھیں, گریو یارڈس کے پلاٹس رکھیں, تاکہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان پراپر طریقے سے ہو. کیونکہ ہم لوگوں کو آنے سے روک نہیں سکتے, ہم پاپولیشن کو کم نہیں کر سکتے. تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پراپرلی استعمال کریں تاکہ یہ اسلام آباد کی جو بیوٹی ہے اور اس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو اگر ہر ایریا میں سے 30% ہم سیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی میں سے, تو یہ بھی ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا. تو یہ CDA, اسلام آباد انتظامیہ ان سب کے اوپر پھر کام کر رہی ہے. دوسرا, اسلام آباد کے اندر 2 بڑے مسئلے ہیں کہ ہماری روڈز کے اوپر ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں. ڈیلی اسلام آباد میں 10 لوگ دفنائے جاتے ہیں. اسلام آباد میں ایوریج مورٹیلٹی ریٹ 10 ہے, کوئی بیماری سے, کوئی طبعی موت, کوئی اس طرح, لیکن ان میں سے 50% ایکسیڈنٹس میں مر رہے ہیں. تو ہم نے اسلام آباد کی روڈز کو سیفٹی کے لیے ہیلمٹس کے اوپر سختی کی ہوئی ہے, کیونکہ ان 50 میں سے بھی 50% بائکس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. روڈز کے اوپر ہم کوشش کریں, یہ جو جے واکنگ ہوتی ہے کہ ایک عورت یا ایک بچہ اپنا لے کے وہ اسلام آباد ایکسپریس وے میں درمیان میں سے گزرنا شروع کر دے گی. مین ہائی وے ہے, لوگ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں, وہ دیکھ بھی لیں تو دے کانٹ اسٹاپ, اور وہ رات کو جا کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسلام آباد کے اندر پیڈسٹرین برجز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ جو کراس روڈنگ ہے یہ اس کو بند کریں, یا ان کے لیے سیپریٹ کوئی ویز بنا دیں, کچھ طریقے سے چلیں. ڈرگز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کے اندر. انفارچونیٹلی اسلام آباد کے اندر تو ہم نے ڈرگز ختم کر دی ہیں, لیکن اب یہ سوشل میڈیا پہ سارا کام چلتا ہے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, دوسرے شہر سے, کہیں اور سے وہ آتے ہیں اپنے بیگ میں چھپا کے, گاڑی میں موٹر وے سے آتے ہیں اور آ کے ڈرگز یہاں پر دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے میسو کام شروع کیا ہوا ہے ANF کے ساتھ, پولیس کے ساتھ. تو مینلی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں کہ اسلام آباد کی انوائرمنٹ بھی بچے, اسلام آباد کے لوگ بھی بہتر طریقے سے رہ سکیں, اور اسلام آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چلے. تو اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. چیلنجز ہیں یہ جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف یہ جو جہاد ہم نے کیا ہے, یہ پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر, یہ آپ دیکھنے میں بڑا آسان ہے کہ جی انفارمیشن اویلیبل ہے, لیکن جو 150 انلیگل سوسائٹی اسلام آباد میں آپریٹ کر رہی ہے, اب جب ان کو پتہ چلا کہ یار ہماری انفارمیشن تو لوگوں کو پتہ چل رہی ہے, ہم فراڈ ہیں اور ہمارے پلاٹس نہیں بکیں گے, تو جسٹ امیجن
کہ وہ اب میرے ساتھ میرا کیا حشر کریں گے اور وہ باقیوں کا کیا حشر کریں گے. سسٹم کو فیل کرنے کے لیے وہ کیا کیا طریقے استعمال کریں گے. کبھی وہ جعلی خبریں لگواتے ہیں, کبھی وہ جعلی شکایتیں کرتے ہیں, کبھی وہ کورٹوں میں ریٹ کرتے ہیں, اور ابھی وہ کریں گے. تو یہ ایک نان سٹاپ ایک مافیا کے خلاف جنگ ہے جو ہم اب لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. امیزنگ جی, اتنے بڑے بڑے انیشیٹیوز ہیں, آئی ایم سرپرائزڈ کہ میری طرح کے لوگوں کو بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے, آپ نے جیسے کہا کہ اویئرنیس ریزنگ ہم کر رہے ہیں, بٹ بائی دا ٹائم یہ سارے لوگوں تک انفارمیشن جاتی ہے تو لمبا عرصہ لگے گا. کوئی شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے ہم, فار ایگزامپل ہمارا میڈیا جو ہے وہ کیسے پارٹنر کر سکتا ہے؟ ہمارا المیہ جو اسلام آباد انتظامیہ کا یہ ہے کہ ہماری آواز ہم ہر طرف, حالانکہ ہماری بہت زیادہ سوشل میڈیا پریزنس ہے, لیکن پھر بھی ہماری آواز ہر کسی تک نہیں پہنچ رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے کہ یار 15 دن ہو گئے ہیں, ہم نے پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر رکھا ہوا ہے, صرف 150 درخواستیں آئی ہیں. ہمیں تو 1000 درخواست آنی چاہیے تھی, جس طرح کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی. اس طرح جو ہماری ایپ ہے, ایک ہماری ایپ ہے جس میں ہم گھروں میں فری ڈیلیوری کرتے ہیں, اور ایک ہے ہماری فون لائن ہے جس میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے فون کریں کہ جی میں ایک سائز کی گاڑی رجسٹر کرنا چاہتا ہوں, ہماری ٹیم آپ کے گھر آ جائے گی. اس میں ڈیلی صرف ہمیں 3 آرڈرز ملتے ہیں. اور جو ہماری درست دام ایپ ہے کہ آپ گھر میں گروسری ہماری ایپ سے منگوائیں, ہم فری ڈیلیوری پہ آپ کو سرکاری ریٹ پہ وہ چیز پہنچائیں گے, اور اگر آپ کو پسند نہ آئی تو آپ 100% ریٹرن آپ کو کریں گے. اس پہ بھی ہمیں ہفتے میں مطلب دن میں 100 آرڈر اور ہفتے میں 500 آرڈر ملتے ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار اس میں تو وہ سم ہاؤ ہم اپنی آواز ابھی بھی ہر طرف نہیں پہنچا سک رہے کہ یہ ہماری ایپس ہیں, ان کو استعمال کریں. یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید لوگ ابھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار یہ ہم ایپ کیا ہوتی ہے, ایپ پہ بتائیں گے پتہ نہیں ہمارے پیسے کھا لیں گے, ہمارا ڈیٹا چوری ہو جائے گا, اس طرح کی چیزیں ہماری آ رہی ہیں. تو اس میں تو ہم چاہیں گے کہ جی ہر میڈیا ہمارے ساتھ اس میں پارٹنر کریں اور اس چیز کو عوام کی بہتری کے لیے لوگوں تک پہنچائیں, کو ان پلیٹ فارمز کو یوز کریں. بالکل جی, آئی ٹوٹلی ایگری, بیکاز میں نے خود کئی ایپس کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا اور زبردست ریزلٹس ہیں. جیسے آپ نے کہا سودا سیلف, یہ گروسری کی ایک ایپ ہے اور اس سے گروسری بالکل ٹھیک حالت میں آپ کے پاس آتی ہے. بہت سارے سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, بٹ ظاہر ہے ہمیں تھوڑی وقت کی قلت تو ہے. ایک اسپیسیفکلی میں خواتین کے حوالے سے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گی. ویمن انٹرپرینیورز, ان کے لیے کیا کوئی پائپ لائن میں پروجیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ, بیکاز میں نے دیکھا ہے خواتین چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس لگا کے, چھوٹے چھوٹے گالاز کر کے, چھوٹے چھوٹے ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں, ہوم بیسڈ جو کام کر رہی ہیں خواتین, پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں. تو کوئی ایک ایسا انیشیٹو جو ان خواتین کی نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ پلان کر رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں؟ بالکل. ہم اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نارملی تو جو ہمارا کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے اس میں بہت سارے غریب لوگ جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی ہے, لیکن خواتین وہ مزدوری نہیں کر سکتی. اس طرح اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں تمام پیٹرول پمپس ہیں, ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, ہماری منڈیاں ہیں, اس میں کوئی عورت نہیں ہوتی. آپ کو کسی بہت ہی کوئی 1-2 بڑے سٹور ہیں جہاں پہ آپ کو خواتین ملیں گی کہ وہ ویٹریس کا یا سیلز پرسن کا کام کر رہی ہوں. سم ہاؤ وہ انوائرمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. تو آپ, اور اسلام آباد کے اندر خواتین کی اتنی پاپولیشن ہے, آلموسٹ ایکول پاپولیشن ہے. ان کو ویمن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کے لیے آج سے 2 سال پہلے ہم نے کام کرنا شروع کیا, اور ایک دکان سے ہی کام کرنا شروع کیا کہ ان کی ایک ایگزیبیشن کرائی کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے. یہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس میں کئی ایسی ہیں جو ویڈوز ہیں, جو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہو رہی تھیں, پاورٹی اسٹرک تھیں, اور ان کے پاس ٹیلنٹ تھا. کوئی اچھی کیلیگرافی کر رہی ہے, کوئی اچھی آرٹسٹ ہے, کوئی تکیے بنا رہی ہے, کوئی کمبل بنا رہی ہے, کوئی بچوں کے لیے جائے نماز بنا رہی ہے. بڑے خوبصورت ان کی چیزیں تھیں. وہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا, کرتے کرتے اب ان کا ایک بڑا میسو ہم نے ایگزیبیشن کیا, بڑا کامیاب ہوا ہے. اب ہم انہی کے ساتھ مل کے اسلام آباد کے اندر فرسٹ لیڈیز بازار بنانے چاہ رہے ہیں. ہمارے منسٹر آف انٹیریئر کی بھی یہ بہت خواہش تھی, ان کی ڈائریکشنز بھی تھیں. G10 کے اندر ہم یہ بازار بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر 100 کے قریب سٹالز ہوں گے, تمام خواتین کے ہوں گے, کام بھی خواتین کریں گی, خریداری بھی خواتین کریں گی, اور صرف باہر پروٹیکشن چوکیداری کرنے کے لیے مرد ہوں گے جو ان کی پروٹیکشن کریں گے ہمارے سرکاری لوگ. اندر وہ کمپلیٹ لیڈیز بازار ہوگا کہ اس میں وہ چیزیں بیچیں اور اپنی کھل کے وہ جو کرنا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ خواتین کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ آرگیو بھی تو بہت کرتی ہیں چیزیں خریدنے میں, تو ایک مرد سے آرگیو کرنے میں ان کو مشکل ہوتا ہوگا, تو آرام سے اپنا وہ انجوائے کریں اس کو بڑا سیکیور سا. اور ایک ہم نے G10 کو اس لیے چوز کیا ہے تاکہ وہ یہاں کی G10 اور I10 اور جو اسلام آباد کے ریلیٹیولی لیس پوش ایریاز ہیں وہاں کی خواتین آئیں اور انجوائے کریں. کیونکہ F6 F7 کی خواتین تو آلریڈی جا رہی ہیں, بڑے بلو ایریا کے مراکز میں جا رہی ہیں اور جگہوں پہ جا رہی ہیں, ان کو تو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے G10 کو چوز کیا ہوا ہے. تمام انسانوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, مجھے لگتا ہے آپ کے پاس کوئی 24+ گھنٹے ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دس؟
میرا ٹائم مینجمنٹ میرا باقی، کیونکہ اب میرے پاس میٹروپولیٹن کا بھی چارج ہے تو مجھے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کرتا ہوں، اپنا ایکسرسائز کا ٹائم سیکریفائز کرتا ہوں، جو می ٹائم ہے، فرینڈس کا ٹائم ہے، وہ سیکریفائز مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اے ہائر کاز تو آئی ایم سیٹسفائڈ۔ عید میلاد النبی کی ساری سیلیبریشنز ہو رہی تھیں اسلام آباد میں، وہ میری ڈیوٹی تھی، ان کو ہم CDA کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور میرے بیٹے کی سالگرہ تھی تو میں اس پہ نہیں جا سکا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یار میں ایک ہائر پرپز کے لیے کام کر رہا ہوں، تو مائی سن انڈرسٹوڈ اٹ، مائی وائف انڈرسٹینڈز اٹ، اور وہ پھر مجھے مارجن دے دیتی ہیں کہ ایز لانگ ایز آئی ایم آن دس پوسٹنگ، کیونکہ یہ پوسٹنگ بھی ہماری ساری بہت لمبا عرصہ تو نہیں چلتی، اتنی ہوتی ہے 3-4 سال ہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میں کسی ایسے محکمے میں چلا جاؤں گا جہاں پہ مجھے اتنا لوڈ نہیں ہوگا، تو وہاں پہ میں فیملی ٹائم زیادہ کر دوں گا۔ تو ابھی اس پہ تو میں 100% جو ہے نا ٹوٹل جاب کو دے رہا ہوں، اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے 12-15 گھنٹے جو ہے نا وہ میرے کام میں ہی چلے جاتے ہیں، یا میں لوگوں کوئی پرابلمز ریزالو کر رہا ہوں گا، یا میں دفتر میں کام کر رہا ہوں گا، یا میں پھر اویئرنیس کریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں گا۔ کوئی ایسی چیز جو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بتانا چاہیں لوگوں کو، بیکاز یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس اپنا پیغام دینے کے لیے؟ ابھی اسلام آباد کے اندر ہمارے 2 مسئلے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اسلام آباد کے اندر جو سملی ڈیم ہے اس کا سردیاں آ چکی ہیں، پیچھے سے بارشیں نہیں ہو رہی تو اس کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی میں کمی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ جو پینے کا پانی آپ کے گھروں میں آ رہا ہے اس سے گاڑیاں مت پلیز دھوئیں۔ آپ نہ صرف گاڑی دھوتے ہیں، پھر اس کے ٹائر بھی دھوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے گھر کا پورا فرش دھوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پوری روڈ بھی گیلی کر دیتے ہیں۔ اٹس اے کرائم، اس کو ہم ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں، اس پہ ہم فائنز بھی کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز پینے کے پانی سے اگر آپ نے گاڑی دھونی ہے تو ایک بالٹی میں لیں، اس میں کپڑا ڈالیں اور اسی پانی کو یوز کر کے آپ اپنی گاڑی کو صاف کریں، پانی ضائع نہ کریں۔ ایک دوسرا یہ کہ پلاسٹک بیگز اسلام آباد میں بینڈ ہیں، اس پہ ہم نے بڑا کام کیا سال، پھر کووڈ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ہاتھ ڈھیلا کرنا پڑا، لیکن اب کووڈ ختم ہو گیا ہے، ڈینگی ختم ہو گیا، تو ہم اس پہ دوبارہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ لیکن میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ خود انسسٹ کیا کریں کہ یار ہمیں پلاسٹک شاپر نہیں چاہیے۔ وہ شاپر آپ گھر لے کے آئیں گی، گھر میں ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دیں گی، اور اس کے بعد وہ 400 سال تک ہماری انوائرمنٹ میں ڈیگریڈ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ان 2 کاموں میں پانی کو بچائیں، اور آپ پلاسٹک جو شاپرز ہیں ان کا استعمال بند کر دیں، تو میرے خیال سے ہم اپنی گھر کی طرف سے یہ ایک کنٹریبیوشن اسلام آباد کی انوائرمنٹ کے لیے بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حمزہ شفقات صاحب آپ کا، بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی، اور جتنے آپ نے سالڈ پیغامات دیے ہیں اس کانورسیشن کے دوران، آپ نے تمام سیکٹرز کو کور کیا ہے، بٹ انوائرمنٹ کے بارے میں لگتا ہے آپ کا پیشن بہت اسٹرانگ ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، اور آئی ہوپ کہ اس پیغام کو سننے کے بعد اگر سارے نہیں تو کچھ لوگ تو ضرور اس مشن میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔